भाग गए हैं मैच खेलने से, भगौड़े हो गए हैं। मुझे पता था कि इनकी कांपे टांगनी शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो शैतान भी है और घटिया भी है। मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। 4 साल पहले हुकूमत में आने से पहले भी तकरीर नवाज शरीफ पर खत्म होती थी और आज भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर खत्म होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। शो की मुस्तकिल मेज़बान पारस जहांज़ेब की छुट्टी की वजह से शो की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक अहम तरीन आइनी इदारे से माफ़ी मांगना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तौहीन अदालत के केस में अपने जवाब में उन्होंने माफ़ी के अलावा बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो माफ़ी उनका काम आसान कर सकती थी वो माफ़ी उन्होंने नहीं मांगी और ना ही ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का बग़ैर माफ़ी वाला जवाब मुस्तरद करके उन पर तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है। इमरान खान को अदालत से माफ़ी मांगने से कौन सी चीज़ रोक रही है? क्या माफ़ी मांगे बग़ैर इमरान खान इस केस से बरी हो सकते हैं? और इमरान खान को -1 का खौफ क्यों पैदा हो रहा है? आज के शो में इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ मुल्क में सैलाब के नुकसानात जारी हैं और इसको वजह बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी भी कर दिया है। इसका भी जायज़ा लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सूबाई वज़ीर शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ होंगी और तज़ियाकार अतहर काज़मी भी आज के शो का हिस्सा हैं। आप तमाम मेहमानों को वार्म वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब आपसे करते हैं। सर, आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को शो कॉज का जवाब देने के 2 मौक़े दिए और अब 2 हफ़्ते के बाद फ़र्द जुर्म आयद करने का उनके ऊपर इंदिया भी दे दिया है। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है कि वो सिस्टम के लाडले हैं और उनके साथ मुख्तलिफ सलूक होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि जो फ़ैसला है वो तो अभी आना है। फ़ैसले से पहले जो मामलात मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए रखे गए थे वो अगर मैं आपके सामने रखूं, मिसाल के तौर पे तलाल चौधरी के लिए, दानियाल अजीज़ के लिए, निहाल हाशमी के लिए, हमारे 2 सेनेटर्स थे जिनको डिस्क्वालीफाई किया, उनके लिए उनको 2-2 दिन में खड़े खड़े डिस्क्वालीफाई किया। उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की और कोर्ट को अपने आप को कोर्ट की मर्जी पे छोड़ा। उसके बावजूद ये किया और मैं खाली ये नहीं किया, उसके बाद साकिब निसार ने बड़ी मशहूर एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें वो ये कह रहा है कि मैं अगर 4-5 MPA तो मैं ऐसे ही उड़ा देता हूँ, आपको याद होगा। तो खाली ये नहीं किया, फिर उनका मजाक भी उड़ाया। तो ये एक वो बिहेवियर था और एक ये बिहेवियर है कि उनकी तारीफ, मतलब कि मैं जो है वो अदलिया की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं जो कुछ हुआ है मैं उसके ऊपर सिर्फ तज्जिया ही कर रहा हूँ कि उनको तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उनकी नहीं, लेकिन सेनेटर साहब ये भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना कि इन साहिबान ने मुकदमे की इब्तिदा पर माफ़ी नहीं मांगी थी। अगर वो मुकदमे की इब्तिदा पर माफ़ी मांग लेते तो शायद उनको भी माफ़ी मिल जाती। सर, इब्तिदा क्या, मैं तो कह रहा हूँ 2-2 दिन की हेयरिंग हुई है। देखे ना, अभी फर्द जुर्म आयद करने के 2 हफ्ते का टाइम दे दिया। इससे पहले 2 मोहलतें दी, उनको तो आपने मोहलत ही कोई नहीं दी। आपने 2-2 दिन में उठा के उनको घर भेज दिया। कौन है ये सिसिलियन माफिया वाला, सामने लेके आओ इसको। ये वहां पे बात होती थी तो उसके ये इमरान खान को क्या सिसिलियन माफिया बोला आपने? नहीं बोला ना। तो सारा पाकिस्तान देखे जो भी फैसला है वो तो ज़ाहिर है हम कबूल करेंगे ही, लेकिन तारीख जो है वो बड़ी नहीं। तो अभी तो वो मरहला नहीं आया ना, फर्द जुर्म तो इमरान खान के ऊपर आयद नहीं हुई ना सेनेटर साहब। हो सकता है फर्द जुर्म आयद होने के बाद 1 दिन में उनको सजा दे दी जाए। अभी तो वो मरहला नहीं आया ना सर। नहीं मरहला, यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्या एक बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दी जाती हैं? क्या जो है वो तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज़ को, निहाल हाशमी को दी गई थी इतनी अपॉर्चुनिटियाँ कि आप चलें, आप दोबारा सोच लें, चलें आप जवाब तो जमा करा दें, चलें हम आपको 2 हफ्ते का टाइम देते हैं? फिर क्या आपने ये मौके उनको दिए थे? और अगर आपने नहीं दिए थे तो फिर इंसाफ का तकाजा तो यही है कि जो सलूक उस वक्त किया गया था वही सलूक अब भी किया जाए। नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि तलाल चौधरी को उन्होंने बुलाया था और कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई थी और आते ही उन्हें नाअहल कर दिया था? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मतलब कि अपना बिल्कुल ही क्या कहते हैं
نہ ہونے کے بعد مجھے نہال ہاشمی کے ٹائم پہ 2 دن کی 3 دن کی ہیئرنگ تھی اور اس کو بولا کہ یہ سیسیلین مافیا آ گیا ہے, سیسیلین مافیا کو سامنے لایا جائے. یہ وہاں پہ کورٹ میں ہو رہا تھا. اچھا, یہ آپ بے شک چیک کر لیں اپنے ریکارڈ. ہاں. تو اس کے اور پھر جو ہمارے 2 سینیٹرز تھے, آپ دیکھیں انصاف ہمارے 2 سینیٹرز. لیکن بات یہ ہے نا کہ جب نہال ہاشمی صاحب یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو ہر چیز یاد دلا دیں گے, آپ کے بچے یہاں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے, تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرے گی سر؟ بات تو یہ ہے نا سینیٹر صاحب. دیکھیں میں وہ انہوں نے غلط کہا, انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے بھی یہی کہا نا, تو آپ ان کو بھی تو دیں گے. کہتے ہیں چلیں اگر فرض کریں انہوں نے تھوڑا زیادہ کہا, تو آپ نے تو ان کو بالکل 2 دن میں فارغ کر دیا. ادھر تو آپ نے ان کو پہلے ان کی تعریفیں ہوئی ہیں, ان کو موقع دیا, پھر موقع دیا, اور مطلب کیا کہتے ہیں ہماری باری. اور خالی یہ نہیں, 2 ہمارے سینیٹرز کو 2 دن میں ڈسکوالیفائی بھی کیا. فیصل واڈا کا کیس 5 سال چلتا رہا. دیکھیں یہ عوام دیکھ رہی ہے, یہ پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی جو ہے وہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں جو میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ جو انصاف کے جو پیمانے بنائے گئے تھے ہماری باری وہ, یعنی ابھی آپ کیا چاہتے ہیں سینیٹر صاحب کہ کیا عمران خان صاحب کو اگلی ہیئرنگ پہ بلا کر نااہل کر دیا جائے, بس یہ چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قانون کے مطابق پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے طلال چودھری کے, دانیال عزیز کے اور نہال ہاشمی کے کیسز میں, اس پریسیڈنٹس کو جو سپریم کورٹ نے رکھا اس پریسیڈنٹس کو فالو کیا جائے. میں یہ چاہتا ہوں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا عمران خان کو توہین عدالت کے جرم میں سزا دی جانی چاہیے؟ کیونکہ کل عدالت کے 2 معاونین منیر ملک صاحب بھی پیش ہوئے, مخدوم علی خان صاحب بھی پیش ہوئے, انہوں نے تو اس کی مخالفت کی. ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو معاف کر دینا چاہیے. منیر ملک تو وکلا تحریک کے بڑے رہنما بھی رہ چکے ہیں, مخدوم علی خان تو نواز شریف کے پسندیدہ وکیل بھی رہے ہیں. اگر ان کی یہ رائے آ رہی ہے تو پھر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا واقعی ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے؟ دیکھیں معاونین جو ہیں ان کی رائے وہ ضرور اپنی دے سکتے ہیں, مگر میں ان کی رائے سے رسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کنٹیمپٹ میں یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا, آپ نے فرضی تنخواہ نہ لینے پہ نواز شریف کو نہیں, لیکن ان کی رائے سے کل اگری نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, انہوں نے کیس کو آگے بڑھایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. دیکھیں میں بات جو ہوتی ہے نا وہ فیصلے پہ ہوتی ہے. میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بتا رہا ہوں. صحیح, کہ جو فرضی تنخواہ نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کیا تا حیات نواز شریف کو, اور اس کے بعد اس کی پارٹی سے بھی اس کو, صدارت سے بھی اس کو ہٹایا, اور اس کے بعد جب وہی قانون آج عمران خان کے گلے میں لگنے لگا تو اس کو الٹا کر دیا اور پنجاب میں ہماری حکومت الٹا دی. مطلب آپ یہ دیکھیں نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ جب پریزیڈنٹ وہ تھا نواز شریف کو صدارت سے ہٹانا تھا تب تو آپ نے کہا کہ یہ ہے نا سینیٹر صاحب کہ پنجاب میں آپ نے حکومت لی کیسے تھی, یہ بھی تو ایک چیز ہے نا. اطہر کاظمی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. خیر میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں سینیٹر صاحب. میں قانون کی بات کر رہا ہوں سر, میں آتا ہوں. میں قانون کی بات کر رہا ہوں. قانون کا پریزیڈنٹ جو انہوں نے سیٹ کیا تھا 63A کے فیصلے کے اندر وہ فالو نہیں کیا جب پنجاب اسمبلی کا انہوں نے فیصلہ سنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ بے شک چیک کر لیں. چلیں جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا. اطہر کاظمی صاحب, عمران خان کو کس بات نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگنے سے روک رکھا ہے؟ عدالت نے ان کو 2 مواقع دیے ہیں سر, یہ بڑی بات ہے, لیکن وہ مسلسل اپنی تقریر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو عدلیہ سے غیر مشروط معافی مانگ کر معاملے کو ہی ختم کر دینا چاہیے تھا؟ اتنا معاملے کو طول کیوں دے رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں اوبیسلی اس بات کا تو خان صاحب خود ہی یا ان کے وکلا ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, کیا وہ کوئی قانونی وجہ یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہ غیر مشروط معافی نہیں مانگ رہے. لیکن میرا اس حوالے سے جب یہ ابھی کیس سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا, صرف نوٹس آیا تھا, میں نے اسی دن کہا تھا کہ خان صاحب کو اس کے اوپر غیر مشروط معافی نہیں مانگنی چاہیے. یہ توہین عدالت کا کیس ہے ہی نہیں ہے. اور اب بھی جو اس وقت معزز عدالت نے فیصلہ دیا ہے یہ کوئی قانونی عمل کی انتہا نہیں ہے. ابھی مقدمہ چلے گا, اس میں پتہ چلے گا, ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ توہین عدالت ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ عفان بھائی نے کمپیئر کیا اس کو نہال ہاشمی صاحب سے, طلال چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ سے. آپ ان سٹیٹمنٹس کو اٹھا لیں اور ان کا بیک گراؤنڈ اٹھائیں. ایک عالمی سکینڈل آیا مبینہ کرپشن کا, اس میں آپ کے حکمراں خاندان کا نام آیا, اس کے اوپر جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے نہال ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف سے حساب مانگنے والوں تمہارے لیے یوم حساب بنا دیں گے, تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے. اب اس میں کوئی, اور اس سٹیٹمنٹ میں جو خان صاحب نے دی ہے, کیا آپ کو فرق نہیں لگتا؟ کیا آپ کو یہ موقع اور وہ موقع اس میں کوئی فرق نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا,
مبینہ طور پہ اس کو الیکٹرک شاکس دیے گئے، جنسی تشدد کیا گیا، اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار تھے ان کے خلاف میں کارروائی کروں گا. اب یہ دو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیزیں، تو میرے خیال میں ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عدلیہ سلیکٹو ہے یا سلیکٹو نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نعیم پنجوتھا ایڈوکیٹ چند دن قبل سارے بیانات جو رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ عدلیہ کا گھیراؤ کریں گے، ججوں کا گھیراؤ کریں گے، مریم بی بی کے بیانات اور باقی بھی تمام لیڈران کے بیانات وہ لے کے گئے اور انہوں نے ڈسمس کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جناب اس کے اوپر ہم کوئی نہیں سنیں گے، لے جائیں آپ اپنی یہاں سے یہ پٹیشن. تو مسئلہ یہ ہے کہ آئین اور لیکن پرسوں انہوں نے فواد چودھری کے خلاف بھی اسی طرح سے ڈسمس کیا ہے اطہر کاظمی صاحب. اس سے ہم اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں. اگر اختلاف کریں گے تو وہ بھی قانونی عمل کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے یقین ہے کہ معزز عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. لیکن جو فواد چودھری صاحب کے خلاف جو انہوں نے کیس ڈسمس کیا ہے، پھر اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو اطہر کاظمی صاحب؟ غالباً آواز نہیں جا رہی ہے اطہر کاظمی صاحب کے پاس. میرے سے کاظمی صاحب بھی موجود ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آواز ان تک کچھ پہنچ پائے. عفنان اللہ خان صاحب، جس طرح اطہر کاظمی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب، میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طلال چودھری کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، دانیال صاحب کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، نہال صاحب کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ توہین عدالت کے مقدمات کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو خاص طور پر عمران خان کے مقدمے میں، اور اس میں تو ایک بہت بڑا فرق ہے نا، کیونکہ یہاں پر سوال یہ ہے کہ انہوں نے مقدمے کے ابتدائی سٹیج پر معافی نہیں مانگی تھی. بالکل وہی رویہ تھا جو عمران خان صاحب نے آج اپنایا ہوا ہے. اگر وہ بھی اسی طرح سے کر لیتے تو شاید ان کو بھی معافی مل جاتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو مقدمے تھے، میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی یہ تو کتنا عرصہ ہو گیا اس مقدمے کو چلتے ہوئے، کھڑے کھڑے سزائیں سنائی گئی ہیں. یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا، یہ اگر آپ اس کو، اور مجھے آپ صرف یہ بات بتائیں کہ اگر مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر جو ہے وہ عدلیہ کو تھریٹن کرے تو اس کو تو کنٹیمپٹ لگ جائے، اور اگر عمران خان جو ہے وہ تھریٹن کرے تو اس کو کنٹیمپٹ نہ لگے. یہ بڑا سمپل سوال ہے، یہ کوئی بڑا اپنا کوئی بڑا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اور جو بات دانیال عزیز نے اور طلال چودھری نے کی تھی، آپ مجھے بتا دیں، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگی وہ جس کے اوپر ان کو سزائیں ہوئی ہیں. چلے نہال ہاشمی کی تو سخت تھی نا، ان لوگوں کی باتوں کے اوپر تو ان کو بھی کنٹیمپٹ کے اوپر آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ نے نواز شریف کو تنخواہ نہ لینے پہ تاحیات ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ نے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ کیس نہ کھولنے کے اوپر آپ نے کھڑے کھڑے اس کو ڈسکوالیفائی کیا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنا پیمانہ جو ہے وہ برابر کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کے قانون کی دھجیاں اڑاتا پھرے، وہ ججوں کو دھمکیاں لگائے، وہ کبھی اداروں کو دھمکیاں لگائے، وہ اپنے اوپوننٹس کو دھمکیاں لگائے، وہ ہر کسی کو وہ ملک کی فورن پالیسی کو تباہ کر دے. لیکن سوال یہ ہے سینیٹر صاحب کہ عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ -1 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یہ کوشش آخر کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ماضی میں جن سیاستدانوں کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیا وہ اس طرح سے مائنس ہو گئے تھے؟ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ارنجیت سنگھ سے اور امیتا شیٹی سے اگر ہم نے پیسے لیے ہوتے تو آپ بتائیں ہمارا کیا بنتا؟ یہ الیکشن کمیشن کی ثابت شدہ بات ہے کہ اس نے انڈین ایجنٹوں سے پیسے لیے. عمران خان نے، اس نے اسرائیلی ایجنٹوں سے پیسے لیے، اس نے فورن کمپنیوں سے باہر پیسے لے کے ان کا ایجنڈا پاکستان میں پورا کیا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر ہم نے لیا ہوتا تو آپ ہمارے لیے کیا سزا، جو سزا ہمیں دینی ہے اب اس کی آدھی عمران خان کو دے دیں. ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہمیں مودی کا یار بنایا ہوا ہے. یہ مال پکڑ کے یہاں پہ جو ہے وہ کام کرتا رہا، اور اس کو کوئی فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، اعلیٰ عدلیہ نے کرنا ہے. اطہر کاظمی صاحب، آپ سے آواز آپ کی چلی گئی تھی، میں اب آپ سے دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے آئیں تو یہی عمران خان صاحب عدلیہ کی بہت تعریف بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک جلسے میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خراج تحسین بھی پیش کیا تھا، بلکہ نون لیگ کا شکوہ ہے کہ ان سے لاڈلے جیسا سلوک کیا جاتا ہے. تو جس عدلیہ سے انہیں اتنا ریلیف ملتا ہے اس سے معافی مانگ لینے میں کیسی شرم ہے؟ سر مجھے یہ ذرا سمجھا دیں آپ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی اچھا، اب obviously دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے کسی کے خلاف بھی فیصلہ کرے،
وہ کوئی حتمی وہ فیصلہ نہیں ہوگا اس سٹیج کے اوپر. اس کے اوپر قانونی عمل مزید آگے چل سکتا ہے. تو جو بھی جماعت ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو, ایک دم سے ان کو اپنے فیصلے صادر نہیں کرنے چاہیے, بلکہ قانونی جو عمل ہے اس کو لے کے آگے چلا جائے. جہاں تک معافی کا تعلق ہے, میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ توہین عدالت ہے ہی نہیں, میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. توہین عدالت یہ ایک کسٹوڈیل ٹارچر کا کیس ہے. اس معزز عدالت نے خود ریمارکس دیے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کے جس قسم کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, الزامات لگ رہی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس کا پورا نظام. نہیں, لیکن آپ کیسے نہیں مانتے اطہر کاظمی صاحب, آپ یہ کیسے نہیں کہہ سکتے کہ توہین عدالت نہیں ہے, چونکہ 5 رکنی بینچ تو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ توہین عدالت کا کیس ہے, پھر آپ کیسے نہیں مانتے اس کو کہ یہ توہین عدالت کا کیس ہی نہیں ہے؟ دیکھیں وہ کیس کا کر چکا ہے نا, مقدمے کا فیصلہ نہیں کر چکا. نوٹس لیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں شک ہے لہٰذا مقدمہ چلائیں گے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فرد جرم کی سٹیج پہ پہنچ گیا نا سر, تو وہ فرد جرم عائد ہوگی نا. اگر کسی کے اوپر قتل کا الزام لگ جائے تو وہ قاتل ثابت تو نہیں ہوتا نا, مقدمہ چلے گا تو ثابت ہوگا. تو میری نظر میں تو میں بار بار دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, نہیں میرا سوال یہ ہے نا کہ آپ تو ابھی اسی مرحلے کے اوپر اینڈ رزلٹ پہ اوپر پہنچ گئے نا, میرا سوال آپ سے یہی ہے. جی تو دیکھیں نا, میں تو یہ میری رائے ہے نا. معزز عدالت نے تو اپنے ادھر مقدمہ سننا ہے اور انہوں نے دینا. میں اپنی رائے یہ کیوں قائم کر رہا ہوں اس کی میں آپ کو ساتھ ایکسپلینیشن بھی دے رہا ہوں کہ یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. ایک سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی, اس کے اوپر کہا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہاں پہ توہین عدالت کا تو کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے, توہین عدالت تو بنتی نہیں ہے. نہیں تو لوور جوڈیشری میں تو آپ کے روز ججوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ ویڈیوز نہیں دیکھتے, وہ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اور میں نے بھی دیکھی ہوں گی. ٹھیک ہے, چلیں گے, آپ کی رائے تو اطہر کاظمی صاحب سامنے آ گئی ہے. شیلا رضا صاحبہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اطہر کاظمی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو توہین عدالت کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. شیلا صاحبہ, آپ کے خیال میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا یہ واقعی توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا؟ اب کیونکہ یہ فرد جرم کی طرف بات چلی گئی ہے اور یہاں پر کوئی پولیٹیکل پارٹی تو گئی نہیں تھی عمران صاحب کے خلاف, اور حکومت بھی نہیں گئی, اور یہ از خود ایک نوٹس ہوا ہے, اور اس میں جو ہے وہ جتنا ہم نے پڑھا اس کے حساب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھتاوا تک نہیں ہے کہنے کا جو کچھ انہوں نے کہا. تو اس کے بعد جو ان کے دلائل ہیں ان کے وکلا کے, اس کو وہ ججز کو مطمئن نہیں کر سکے. اور جب عمران صاحب نے بولنے کی بات کی تو ججز نے یہی کہا کہ آپ کے وکلا دلائل دے چکے ہیں. تو ایک دفعہ پہلے بھی اس پر پروگرام ہوا تھا اور اس وقت تک یہ ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی, اور اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ میں قانون کی طالبہ نہیں ہوں, اور اب یہ بات عدالت کو ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ یہ توہین ہے یا نہیں ہے. اور سوال وہی ہیں جو کہ عدالت سے آئے کہ پھر ہر فیصلے کے بعد جلسوں میں اس طرح سے للکارا جائے گا. اور جج صاحبان کو تو آئی جی وغیرہ کو تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ پہ کیس کریں گے, لیکن ان کو تو کہا گیا کہ ہم خاتون کے لیے کہا گیا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. تو ایکشن تو وہ لے چکی تھی, انفیکٹ ری ایکشن کہنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے خلاف ری ایکشن دیں گے, جو کہ دیا بھی گیا. تو بہرحال اب یہ عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, میں تو نہیں کہہ سکتی. میں تو صرف یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں کے سامنے نظیر موجود ہیں اس طرح کے کیسز کی کہ اس میں کیا کیا ہوا. تو اب یہ دیکھنا ہے ہمیں, اور اسی کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. آیا عمران صاحب کو ان نظیر سے ہٹ کے یہ سوچا جائے گا کہ ایک پاپولر لیڈر ہیں, یا یہ سوچا جائے گا کہ ان کے سزا دینے سے بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے. تو یہ دیکھا جائے گا, یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو بہت مسائل ہیں.
تو پھر تو ہمیں بہت زیادہ موقع ملے گا کہ ہم بہت کچھ کہہ سکیں. بات یہی ہے نا کہ تکنیکی بنیادوں پر کسی کو نااہل کیوں کیا جائے. شیلا رضا صاحبہ, آج عمران خان صاحب نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے, ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو -1 کیا جا رہا ہے, اس طرح کی ان کے پاس اطلاعات ہیں, اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے. آخر اگر اس طرح کی کوشش ہوتی ہے, میں نے ابھی عفنان صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طریقے سے سیاستدانوں کو اگر نااہل کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا وہ اس طرح سے مائنس ہو جاتے ہیں یا ان کی پاپولیرٹی اور بڑھ جاتی ہے پھر؟ اب میں نے آپ سے دوبارہ کہا کہ عمران صاحب نے تو یہ کیا کہ جب وہ لے کر گئے پیناما میں اپنے پاس جو ثبوت تھے, تو عدلیہ نے کہا کہ یہ ثبوت اس طرح کے ہیں کہ ان پہ صرف پکوڑے بیچے جا سکتے ہیں ان کاغذات پہ, لیکن انہوں نے از خود نوٹس لیا جس میں عمران صاحب نے اور ان کی پارٹی نے کافی حصہ لیا, اور پھر پاناما کے بجائے ایک اعتراض کیا جاتا ہے, اور وہ یہی ہے کہ اقامہ پہ آیا فیصلہ. اور یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں جو آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا کہ اپنے سٹنگ صدر کے خلاف آپ اس طرح سے کریں, اس میں جو ہے یہ وزیر اعظم کو حکم دیا جا رہا تھا کہ دوسرا ملک جو ہے وہ اپنے ملک کے موجودہ صدر کے اوپر ایکشن لے. بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ آج تو نہیں, لیکن سچ کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ فاش ہو کے رہتا ہے, سچ کا جھوٹ کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو کے رہتا ہے. اور دکھایا کہ یہ جو سوئس لیکس آئیں اس میں زرداری صاحب کا نام نہیں تھا. صحیح بات یہی ہے نا شیلا رضا صاحبہ, میرا سوال بھی یہی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا سنائی گئی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ, تو اس کو میں تو نہیں کہتی, اطہر کاظمی صاحب جانتے ہیں کہ فواد چودھری ایک بیرسٹر ہیں, انہوں نے تک نے کہا تھا کہ غلط سزا ہے. تو اگر غلط ہوگی تو بہت افسوس ہوگا, اگر غلط ہوگی, کیونکہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹی نہیں ہے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کے دباؤ میں عدلیہ آئی, کیونکہ کوئی اور بھی ادارہ اس میں پارٹی نہیں ہے, تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے دباؤ میں عدلیہ آئی. تو میں نہیں سمجھتی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی فیصلہ ایسا کیا جائے گا یا کیا گیا جس میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا, وہ ایک کلنک ہی بنا. اور ہمیں تو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ ضمیر سے بھی بلند قانون ہو, پیس آف مائنڈ, وہ لیول آف مائنڈ سے بھی جو ہے بلند وہ قانون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا شیلا رضا صاحبہ, ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ توہین عدالت کے کیسز میں معافی مانگ لی جاتی ہے, اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے, ہمارے سامنے مثالیں بھی ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو عمران خان صاحب کو معافی سے روک رہی ہے, وہ معافی نہیں مانگ رہے؟ دیکھیں اب اس کا تو خود ہی عمران صاحب بتائیں گے, کیونکہ وہ ملتان کے جلسے میں بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ان کی پارٹی میں آ رہے ہیں, شوہر کو چھوڑ کے بچے اور ان کے گھر کی خواتین, اور وہ جو مثالیں دے رہے ہیں, تو یہ وہ اپنے مثال سے ہی بتا سکتے ہیں. لیکن عدلیہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس پہ انکنڈیشنل معافی ہو تو یہ عدلیہ جانے. میں نے تو کہا آپ سے کہ میں جس قائد کی فالوور ہوں, اس کو وہ خود جو ہے وہ بار ایٹ لا تھا, اور اس کو معلوم تھا کہ اس کو غلط جو ہے اس کے ساتھ سب کچھ کیا جا رہا ہے. بعد میں ججز روئے, دوسرے ممالک میں جا کے روئے, اس کو جو ہے لوور کورٹ میں اس کا مقدمہ نہیں چلا, ڈائریکٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا, ایف آئی آر میں نام نہیں تھا, لیکن وہ مائی لارڈ کہتے ہوئے جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھ گئے. اور پھر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ ایکسکانڈر تھے, لیکن محترمہ کو جو ہے اس میں سزا دینے کی بات, سزا کی بات ہو گئی. تو ہم نے جتنا سب کچھ سہا ہے تو وہ اس میں تو انسانیت سوز بھی چیزیں صحیح ہیں, کوڑے اور پھانسیاں, تو ہم سے زیادہ تو دکھی صحیح. جی پوائنٹ آ گیا شیلا رضا صاحبہ آپ کا, اور یہ درست ہے کہ کوئی سیاسی جماعت چونکہ اس مقدمے میں فریق نہیں ہے, تو اگر سیاستدان کو سزا دی جاتی ہے تو پھر یقیناً یہ ایک بہت الارمنگ صورتحال ہوگی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخابات بھی ملتوی کر دیے ہیں سیلاب کی وجہ سے. کیا اس کے اثرات ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح سے لے رہی ہے؟ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی شامل کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات جو ملتوی ہوئے ہیں اس کے اوپر ان کا یہ ریاکشن ہے کہ سیلاب سے نہیں ڈری ہے حکومت بلکہ جو عوامی سیلاب ہے اس سے ڈر گئی ہے. تو سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب, کل الیکشن کمیشن نے 13 حلقوں میں ہونے والے ضمنی الیکشن ملتوی کر دیے ہیں. یقیناً یہ سیلاب کی وجہ سے کروانا ممکن نہیں تھا, لیکن اس سے یہ تاثر نہیں گیا کہ حکومتی اتحاد عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہے؟ کم از کم پاکستان تحریک انصاف تو یہی تاثر دے رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک سیلاب آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسٹیمیٹڈ کوئی 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, 3 کروڑ 37 لاکھ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, اور سندھ کا بہت بڑا علاقہ ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان کا بہت بڑا علاقہ ڈوبا ہوا ہے, کہ پختونخوا کا بہت بڑا علاقہ ڈوبا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کیا کہتے ہیں, اگر اس وقت جو آپ کی جو آپ کی ایمرجنسی سروسز ہے اس کے اندر آپ کی پیرا ملٹری فورسز اور آرمی بھی جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے, تو اب جو آپ کو اپنے ریسورسز تو ظاہر ہے آپ نے اپنے آپٹیمائز کرنے ہیں, اپنے جو ہمارے ہم وطن ہیں ان کو بچانے کے لیے, ان کو کھانا, ان کو ٹینٹ پہنچانے کے لیے. یہاں آپ سیاست کر لیں, بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں اس کے یہ وقت نہیں ہے جو عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں, یہ بڑا بے رحمانہ کام ہے کہ جی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس گھر اڑ گئے, کسی کے کاروبار تباہ ہو گئے, آپ جلسے کرتے پھر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ اپنی حقیقی بے شرمی کی تحریک چلا رہے ہیں. مطلب آپ اپنی جو سیاست 4 دن کے لیے بند کر دیں نا, آپ کی سیاست جو ہے یہی حرکت ہے. لیکن سینیٹر صاحب کل جلسہ تو مریم صاحبہ نے بھی کیا, شیخو پورہ میں بھی انہوں نے جلسہ کیا ہے, تو پھر شیخو پورہ میں تو ملتوی کر دیا انہوں نے جلسہ, لیکن کل انہوں نے جلسہ تو کیا نا. ہم نے ایک آدھ کوئی جلسہ کیا ہے, لیکن ہم نے بائی اینڈ لارج ہمارے آپ مریم نواز صاحبہ کو لے لیں, شہباز شریف صاحب کو لے لیں, ہماری تمام لیڈرشپ آپ دیکھیں جو سیلاب زدگان کے پاس انہوں نے کتنا ٹائم سپینڈ کیا ہے, اور عمران خان نے وہ جو ایک فوٹو آپس کیا اس کے علاوہ تو گیا ہی نہیں ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو شروع میں تو انہوں نے کہا کہ میں تو پیسے بھی نہیں اکٹھے کروں گا, مجھے نہیں پتا. 5 ارب روپے جمع کر لیا انہوں نے سینیٹر صاحب, 5 ارب روپے کوئی چھوٹی رقم تھوڑی ہوتی ہے سر. دیکھیں وہ خیالی دیکھیں خیالی پلاؤ جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے سنا ہی ہوگا, وہ اس لیے خیالی ہوتا ہے کہ اب 5 نہیں 10 کر لے, 5000 کر لے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ پلیجز ہیں, ان کے اپنے لوگ ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے فونے کر کے پلیج کر رہے تھے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے, اور یہ اتنے بڑے جھوٹے اور اتنے بڑے منافق ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے نا, دیکھیں 2.5 ارب روپے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, آج انہوں نے کہا ہے کہ 2.5 ارب روپے تو ہمارے پاس آ چکے ہیں. کم از کم یہ کیمپین جو انہوں نے کی ہے اس سے کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملے گا نا سیلاب زدگان کو. اپنی دانش میں وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کی حکومت تھوڑی ہے سر, حکومت تو آپ کی ہے نا, لیکن اس کے باوجود وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی بھی حکومت نہیں ہے, عیدی عبدالستار عیدی کی بھی نہیں ہے, انہوں نے اس سے 100 گنا زیادہ اکٹھے کیے ہیں پیسے پرائیویٹ سے سیکٹر سے اٹھا کے. تو یہ ہمارے پہ احسان کر رہے ہیں. اس میں سے جو عمران خان نے اکٹھے کیے اس میں سے تو علیمہ باجی کا حصہ نکلے گا, عمران خان کا حصہ نکلے گا, پھر وہ جو ہے اپنا بشرا بی بی کا حصہ نکلے گا, پر اینڈ میں عوام تک کیا پہنچتا ہے وہ صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے انہوں نے دکھانا ہے, اور باقی سارا کھا جانا ہے. جو یہ کہنے میں تو ہم حق بجانب ہیں نا سینیٹر صاحب, یہ کہنے پہ تو لوگ حق بجانب ہیں نا کہ اس وقت آپ کو الیکشن نہیں جیت رہے, الیکشن تو عمران خان ہی جیت رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے ان کی 20 سیٹوں میں سے 5 سیٹیں جیتی ہیں, اس کے اوپر یہ بڑے خوش ہوتے ہوئے پھر رہے ہیں. بھائی تمہاری چھوٹی ہوئی سیٹوں کے اوپر سے 5 ہم جیت گئے, اگر اس حساب سے اسی تناسب سے اگلا الیکشن ہو تو ہم تو آپ کی 25% سیٹیں زیادہ لیں گے, آپ کی جیتی ہوئی سیٹیں 25% ہم لے لیں گے. تو یہ پتہ نہیں یہ عجیب ان کے کیا کہتے ہیں معاملات ہیں. بھائی ہماری اگر چھوڑی ہوئی سیٹ ہوتی ہے آپ جیتے ہیں, پھر بھی کہتے آپ کی اپنی چھوڑی ہوئی سیٹیں اس کے اوپر آپ خوش ہو رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن جو ہے نا وہ جب ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کہ کون پاپولر ہے کون نہیں ہے. اس سے پہلے تو یہ جب حکومت میں تھے یہ ہر بائی الیکشن ہارے, پورے پنجاب میں ایک الیکشن سیالکوٹ کے علاوہ سارے ہار گئے, لوکل باڈیز ہار گئے, پھر بھی آگے کہتے ہیں. لیکن اس وقت تو وہ مہنگائی کر رہے تھے نا, اس وقت وہ مہنگائی کر رہے تھے, اب آپ مہنگائی کر رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ الیکشن ہار رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے وہ آپ اٹھا کے پڑھ لیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اکنامک حالات خراب کرنے کی ذمہ داری عمران خان کی ہے, مہنگائی کی ہونے کی ذمہ داری عمران خان کی ہے. ان لوگوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اسٹال کیا جس کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی کا سیلاب آیا. صرف اپنی سیاست دیکھیں, یہ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے کام کرتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, لوگ مرتے رہیں.
ان کو کوئی بلا، ان کی بلا سے کیا کہتے ہیں. پھر میں ابھی بات ہوئی اس کی کیا کہتے ہیں پاناما پیپرز کی، مجھے پتا ہے پینڈورا پیپرز بھی تو ہوئے تھے، اس کے اندر کتنے لوگوں کو پکڑا. پاناما پیپر میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، اس کو پکڑ لیا، جن کا نام تھا ان کو چھوڑ دیا سب کو. اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب یہ مجھے بتائیں نا، یہ انصاف کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جج بولے، عمران خان نے خود بولا ہے کہ ایک جج بولے کہ جسٹس کھوسا صاحب کہ آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کا کیس چلاتا ہوں. یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں جسٹس یہ میجسٹریٹ جو زیبا ہے ان کو. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے غیر ارادی طور پہ یہ بات کہی ہے، صحیح ہے، میں معافی نہیں مانگتا. چلیں آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے تو مرتے رہے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنی سیاست جاری رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے جلسے جلوسوں کو ختم نہیں کر رہی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اطہر کاظمی صاحب، پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی انتخابات ملتوی کیے جانے پر بھی تنقید کر رہی ہے، اگرچہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹویٹ کیا ہے، لیکن اس کا جواب میں شیلا صاحبہ سے لوں گا. آپ کے خیال میں کیا ایسے وقت میں الیکشن ہو سکتا تھا جب 70% ملک سیلاب کی زد میں ہے، $10 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے؟ چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. ابھی عفان بھائی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، پاناما پیپرز کی طرف. پہلی بات یہ کہ ابھی جو کیس چل رہا ہے خان صاحب کے خلاف، معزز عدالت جو بھی اس کا فیصلہ کرے گی وہ سب کو منوان ماننا چاہیے. ہاں اس کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں، اس سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں، اس پہ تبصرہ بھی دے سکتے ہیں. اب دونوں معزز شخصیات نے جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے اور ان کے ججوں کے حوالے سے گفتگو کی، وہ بنیادی طور پہ شو کرتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ اس اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے کیا کچھ سوچتی ہے. پچھلے دنوں ہی مریم نواز صاحبہ نے کہا بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، سٹنگ چیف جسٹس کے اوپر یہ الزام لگایا اور کہا کہ بینچ فکسنگ بھی ویسی ہے جیسے میچ فکسنگ ہوتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدلیہ کی کتنی دل سے یہ عزت کرتی ہیں دونوں جماعتیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا ان حالات میں الیکشنز ہونے چاہیے، میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس وقت توجہ دینی چاہیے سیلاب زدگان کے اوپر. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی جماعت توجہ نہیں دے رہی ہے تو پھر اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ عوام اس کو مسترد کر دیں گے انتخابات کے اندر. عوام تو پھر ووٹ کے ذریعے بدلہ لیں گے. عوام تو کمزور ہوتے ہیں، وہ آپ سے لڑ تو نہیں سکتے، تو وہ ووٹ میں اپنا فیصلہ سنا دیں گے جس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے. پرابلم یہ ہے کہ سیاست تو سب کوئی کر رہے ہیں. ایک طرف آپ مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں، ایک طرف آپ پنجاب میں حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف آپ جناب ان کو نائل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں سیاست نہ ہو. سیاست تو ہو رہی ہے ہر طرف سے، اور انفارچونیٹ یہ سائیڈ ہے ہماری سیاست کی، پر یہ چلتی رہے گی. اور دونوں کیسوں میں جو فرق ہے نا، ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں، یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی کیس جو تھا نا وہ کرپشن سے ریلیٹڈ تھا کہ سوئس عدالت کو خط لکھو کہ مبینہ کرپشن کے حوالے سے. یہاں پہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، تو یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. اچھا، لیکن الیکشن ملتوی ہوا ہے سر، منسوخ نہیں ہوا ہے. ستمبر نہیں تو اکتوبر کے مہینے میں بھی یہ الیکشن ہو جائے گا. اس سے یہ تاثر کیسے نکلتا ہے کہ حکومت الیکشن میں جانے سے خوف زدہ ہے؟ اور کیا الیکشن کمیشن حکومت کے ماتحت ہے جو حکومت کی خواہشات پر چلے گا؟ یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے پھر؟ دیکھیں یہ تو آبویسلی ایک ان کی عمران خان صاحب کی جماعت کا ایک بیانیہ ہو سکتا ہے. جس طریقے سے ابھی یہاں پہ میرے دونوں معزز ساتھیوں نے تاثر دیا کہ ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو یہ تاثر دیتی ہیں نا دونوں جماعتیں. لاڈلا کہتی ہیں، سلیکٹرز کہتی ہیں، کس کو کہتی ہیں؟ ملک کے سب سے امپورٹنٹ اداروں کے اوپر کس طرح کے الزامات لگاتے رہے 3 سال سے. تو سیاسی جماعتوں کچھ الزامات لگاتی ہیں، یہ ان کا تاثر ہو سکتا ہے، لیکن میں اس تاثر کو نہیں مانتا. اچھا دوسری بات، جی بولے کنٹینیو کر لیں اپنی بات. جی اچھا، دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے تو کون نہیں جانا چاہتا ہے؟ آپ اگر دیکھ لیں کہ ساری جماعتیں مل کے اس وقت انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے کہ بھٹو کے وارث، ضیاء الحق کے جانشین، باچا خان کے سیاسی وارث، جمعیت والے مل کے کھڑے. تو یہ ایک دفعہ ہی اس عمران خان سے ہماری جان کیوں نہیں چھٹوا دیتے؟ الیکشن لڑیں اور اس کو فارغ کریں تاکہ وہ اس سے جان چھوٹ جائے نا. یہ کہتے ہیں کہ ساری مصیبتوں کا، ساری غلطیوں کا وہی ذمہ دار ہے، تو الیکشنز میں جائیں، عوام کو کہیں اس کو کریں مسترد، کر دیں مسترد، تو میرے خیال میں ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، جب مدت ہماری پوری ہوگی تو الیکشن ہوگا. اطہر کاظمی صاحب، ان کا تو یہی موقف ہے حکومت کا، مدت تو پوری ہونے دیں. جب مدت پوری ہوگی ٹھیک ہے، وہ اس وقت بھی چلے جائیں، لیکن اس وقت جو بحرانی کیفیت ہے اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ اکانومی نہیں چلنے دی جا رہی، سیلاب کے حوالے سے کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا، ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا. تو اس کا بہترین حل ہے آپ سب لوگ مل کے اس کے خلاف الیکشن لڑ لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ ملک آگے نکلے اس بحرانی کیفیت سے.
صحیح ہے صحیح ہے. شیلا رضا صاحبہ، پوائنٹ آگیا اطہر کاظمی صاحب کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بحرانی کیفیت ہے، سیلاب ہے، اور اس بحرانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے 11-12 جماعتوں کا آپ کا اتحاد ہے، پی ڈی ایم کا، آپ جائیں عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑیں اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر عوام آپ کو منتخب کرتے ہیں تو آپ اپنی حکومت بنائیں، ورنہ کم از کم بحران تو ختم ہو. شیلا صاحب اچھا پہلے میں ان کی ایک بات کا جواب دے دوں. جی، آپ نے کہا ہم عدلیہ کے خلاف ہیں. ہم عدلیہ کے نہیں، جو غلط فیصلے ہوئے ان کے خلاف ہیں، کیونکہ فیصلہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے اور بس عدلیہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو چاہے نہیں بھی مانیں، آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ یوسف رضا گیلانی پہ کیس کیا تھا، بات یہ ہو رہی ہے کہ عدل نہیں ہوا تھا اور آئین کی خلاف ورزی کر کے ان کو سزا ملی تھی. بات یہ نہیں ہو رہی کہ کیس کی نوعیت کیا تھی. اس طرح کے تو بہت سارے کرپشن کے کیس عمران پہ اس سے زیادہ بڑے ہیں. پارٹی ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اس میں بھی کوئی دوسری پارٹی نہیں کھڑی، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے. تو تھوڑا سا بات کو گچ بچ نہ کریں تو بہتری ہوگی. آپ زیادہ اچھا تجزیہ کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں چیئرمین بلاول نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو مخصوص حلقے تھے جہاں پر جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں، وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جیسے ملتان ہے، وہاں پہ تاریخ آگے نہ بڑھتی، وہاں پہ سیلاب نہیں ہے. اسی طرح جو ساؤتھ ہے جہاں سے آج شکور شاد کا الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد اچانک خیال آیا شکور شاد کو کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اب ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. یہ باقاعدہ اخبار میں چھپی تھی بات. تو وہاں پہ عمران صاحب کا تو معاملہ ہی مشکوک ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں میری پوری جماعت نے استعفیٰ دیا، آپ استعفیٰ قبول کریں. پہلے جو ہے وہ نہیں تو وہ کیوں یو ٹرن آیا؟ لیاری میں الیکشن ہونا تھا، وہ اسٹے لے کر آ گئے آخر. یہ کیوں یو ٹرن آیا؟ جی یہ دیکھیں، یہ اسٹے بھی اس شخص نے لیا ہے جس نے یہ باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ وہ آئندہ سیاست نہیں کرے گا اور الیکشن نہیں لڑے گا، اور جس کا الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تو پھر یہ خیال آیا. بہرحال تو ہم اب تو ایک بات ہی وہاں کا کیس ہی بدل گیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن جگہ پر ہو سکتے تھے وہاں الیکشن ہو جاتا تو کوئی برا نہیں تھا. ہاں جیسے دیہی سندھ کی صورتحال ہے اور بہت سی جگہ کی وہاں نہ ہوتا، لیکن اب کیونکہ ایک بات آ گئی ہے. اب جہاں تک بات ہے ہم سب الیکشن لڑیں گے. ہم نے اگر بات کی اداروں کی تو ہم نے تھوڑی کی. خود فواد چودھری نے کہا ہمارے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹ گیا، اس لیے جو ہے ہمارا یہ حال ہوا، ورنہ سازش وغیرہ تو نہیں ہوئی. ہم نے تو نہیں بات کی، ہماری بات پہ تو آپ ہنستے تھے. جنرل ظہیر الاسلام نے جلسے میں کہا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لے کے آئے، 2 جماعتیں یوں ہو گئی تھیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ لوگوں کو سنتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں. آپ کو دانشور کی حیثیت سے، تجزیہ نگار کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ پھر آپ کو یہ باتیں یاد نہ ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ باعث ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے کہ خود ان کے لوگوں نے کیا کہا. اور خود جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کو پتہ یہ کیا کہا تھا کہ کیا کیا بدلایا جاتا تھا اور کیا ہوتا تھا، اور جب نہیں بدلایا گیا تو آپ نے دیکھا گند باہر آ گئی. اچھا شیلا صاحبہ، تھوڑی سی ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتا ہوں، اگر آپ اس طرح تبصرہ کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا، یہ باتیں بھی یاد رکھتے. چلیں یہ تو ماضی کا حصہ ہو گیا نا. مجھے یہ بتائیں کہ اے این پی نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست کی ہے کہ جن حلقوں میں الیکشن ہو سکتے ہیں، وہی بلاول بھٹو زرداری والی بات کہ ان حلقوں میں الیکشن ہونے چاہیے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی کچھ ایسا سوچ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرنے کا؟ جی چیئرمین بلاول کا بیان آ گیا ہے. چیئرمین بلاول کا بیان سے اوپر کریں نا، یعنی کوئی درخواست وغیرہ دینے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ان کا کہنا جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے وہاں پر الیکشن ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک ہر کینڈیڈیٹ کا ایک جو ہے کیا کہنا ہے، ایک اسے مخصوص اماؤنٹ خرچ کرنا ہوتا ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے مخصوص کیا گیا ہے. اگر چند دن رہ جائیں اور اس کے بعد بھی آئے کہ الیکشن نہیں ہوگا اور جہاں پہ کوئی ایسی صورتحال بھی نہیں ہے تو پھر سے آپ سوچیں کہاں سے خرچ لے کر آئے گا. پی ٹی آئی کے پاس پیسے ہمارے پاس ہے نہیں. ٹھیک ہے جی. عفنان صاحب، آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ جن حلقوں میں الیکشن ہو سکتا ہے ان حلقوں میں الیکشن کروا دیا جائے، یا پھر آپ کی یہ رائے ہے کہ یہ درست فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، الیکشن بعد میں ہونے چاہیے، ابھی عوام کی خدمت کا وقت ہے، جو سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ متاثر ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم لوگ ابھی ادھر یہ پاکستان میڈیکل کونسل کمیشن گئے کچھ دن پہلے, کیونکہ بہت سارے بچوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہمارا گھر ڈوب گئے ہیں, ہماری مصیبت ہو گئی ہے, تو آپ جو ہے یہ جو اس کا انٹری ایگزامینیشن ہے اس کو وہ کرائیں کینسل یا اس کو آگے پوسٹ پون کریں. تو ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہمیں بہت سارے بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ وقت پہ کرا دیں. اب ایونچولی وہ پھر پوسٹ پون ہو گیا سارا کا سارا معاملہ. اب ہم نے ان کو بیسکلی یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں اور باقی سارے لوگ کہیں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں, ہماری تو زندگیاں ٹھیک چل رہی ہیں تو ہمارے ایگزام کرائیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت کروڑوں لوگ مصیبت میں ہیں, ہمیں وہ ہمارے ہم وطن ہیں, ان کی تکلیف ہمیں بھی ہونی چاہیے, اور اگر جو ہے وہ کچھ تھوڑا صبر کر لیا جائے. نہیں امتحان تو ایک جگہ ہونا ہے نا سر, لیکن ضمنی انتخاب تو یہ مختلف حلقے ہیں نا, کہ شیخو پورہ میں ہونا ہے, ملتان میں ہونا ہے, دیگر جگہوں پر ہونا ہے, یہ تو مختلف حلقے ہیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا یہ دیکھیں یہ تکلیف کا احساس کرنے کی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بڑے پاپولر ہیں, مثال کے طور پہ آپ کی بات مان لی مفروضے کو, تو وہ مہینے بعد بھی پاپولر ہی ہوں گے نا, 1.5 مہینے بعد بھی پاپولر ہوں گے. تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ 1.5 مہینے بعد اس کا انتظار کر مہینہ 1.5 مہینہ انتظار کر لیا جائے. ان کی پاپولیرٹی مہینے 1.5 مہینے میں کم تو نہیں ہوگی نا, ہو سکتا ہے بڑھی جائے. صحیح ہے. تو مطلب یہ ایک نان ایشو کا ایشو بنایا گیا ہے, اور مجھے افسوس ہے یہ دیکھیں یہ ہر چیز پہ سیاست, اور مجھے میرے بھائی اطہر نے کہا کہ جی یہ نااہل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے کہا تھا جسٹس مجسٹریٹ زیبا کے خلاف بیان دو, ہم نے دیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ تم اس کے خلاف بات کرو. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کہا کہ اس کے خلاف وہ پرچہ کرے. خود سو موٹو ہوا تمہارے خلاف, تم نے خود بیان غلط دیا تھا, اس کے اوپر تم نااہل ہونے جا رہے ہو, تو ہم کرا رہے ہیں. یہ تو آپ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ عدلیہ عمران خان کو نااہل بھی نہ کرے, وہ جو مرضی کرتا پھر ہے اس کو کوئی کچھ نہ کہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہ رہے ہیں, سلطنت چلیے بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, یہ میں پوچھ لیتا ہوں اطہر کاظمی صاحب سے. اطہر کاظمی صاحب, یہ بات درست ہے سینیٹر صاحب کی کہ عمران خان کے منہ میں تو کسی نے لفظ نہیں ڈالے نا, وہ تو انہوں نے خود بات کی ہے نا. عدلیہ مخالف اگر انہوں نے بات کی ہے تو اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے خود کیا نا, کسی نے ان سے کہا تھوڑی تھا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے. اطہر کاظمی صاحب جی دیکھیں obviously عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے, اب عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے اور معزز عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. جس طرح پہلے بھی میں نے کہا, میری اس کے حوالے سے یہ رائے ہے کہ یہ انسانی حقوق کا ایک مسئلہ ہے, اس کے اوپر خان صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے, جس کے حوالے سے معزز عدلیہ خود بھی آبزرویشن دے چکی ہے. جو جیل کی رپورٹ ہے اس کے اندر بھی ٹارچر سامنے آ چکا ہے. تو میرے خیال میں اب عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ خان صاحب کو بھی ماننا چاہیے اور باقی سب کو بھی ماننا چاہیے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, بالکل پروگرام کا وقت بالکل اختتام پر پہنچ رہا ہے, تو میری خواہش ہے کہ سیلاب زدگان کی جو مشکلات ہیں اس کے اوپر بھی بات کی جائے. شیلا رضا صاحبہ, یہ بتائیں کہ سندھ میں سیلاب زدگان کی ریلیف کا کام کہاں تک پہنچا ہے, اور اب متاثرین کی بحالی کا کام کب تک شروع ہو سکے گا, انفراسٹرکچر کی بحالی کا آغاز کب تک ممکن ہے, کیا مشکلات ہیں آپ کو, ایکچوئل صورتحال کیا ہے سندھ میں, دیکھنے والوں کو ذرا بتائیں ہمیں. اچھا دیکھیے, روزانہ فوکل پرسن جو ہیں ہمارے فلڈ پہ شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ بتاتے بھی ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ بارشیں جو ہیں وہ جتنی پیشین گوئی تھی اس سے بہت زیادہ ہوئی ہیں. پھر جو کے پی اور بلوچستان کا بھی جو سارا پانی ہے وہ یہیں آیا ہے, پھر وہاں کے بند بھی ٹوٹے ہیں, وہاں کے جو ہیں وہ ڈیم بھی ٹوٹے ہیں سارے 23 جہاں پہ بھی تھے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو پانی کا جب اب آج انہوں نے 7 میں جو دوسرا کٹ لگایا ہے تو اس سے اب دریائے سندھ میں پانی 7 سے بھی جانا شروع ہو گیا, اور خیرپور سے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی 3 تحصیلیں ہیں اس سے اب پانی نکالنے کا عمل شروع ہوگا. تو اس ساری صورتحال کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ مہینہ جو ہے ہمارا سپٹمبر کا, اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف دیکھیں گے. اور یہ جو کیمپس لگائے جا رہے ہیں, سیلے لگائے جا رہے ہیں, جیسے کل 2 شگاف ڈلے تھے تو اس کے 2 شگاف کے بعد بھی جب مزید آج بھی شگاف لگے ہیں کیے گئے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ مینچر کا پانی جو ہے اس نے نیچے آنا شروع ہوا ہے. تو اللہ بہتری کرنے والا ہے. لیکن آج بھان سعید آباد کے اور اس سائڈ کے جام شورو کی جو علاقے ہیں ان میں ابھی بہت زیادہ پانی گیا ہے, لیکن بہرحال دریا کی طرف پانی شروع ہو چکا ہے جانا. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ جدھر بھی ڈیم بنے تھے سندھ میں, ماشاءاللہ 63 سے زیادہ ڈیم بنے اور ان کو نقصان نہیں پہنچا, اور جتنے بھی پشتے تھے اس میں خود ہی
کٹ لگایا گیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے صوبوں میں بڑے مسائل رہے ہیں اس سلسلے میں. چلیں جی، اور یہ ہم دعا گو ہیں اور کہ یہ ظاہر ہے کہ مسائل وہاں پہ پانی کا بہاؤ بھی، کیونکہ دریا پہاڑ سے آ رہا تھا، وہ بہت مختلف تھا نیچے آتے آتے. ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا. سیلاب زدگان کی مدد جس طرح بھی ممکن ہو سکے ناظرین آپ بھی کریں، اور جس طرح شیلا رضا صاحبہ بتا رہی تھیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کریں. پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان فواز زیدی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.